अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड नॉलेज हब। एक ऐसा नॉलेज हब जहाँ पे आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स, ऐसे प्रेजेंटेशन, लेटर प्रेजेंटेशन, स्पीच कंटेंट और ट्रांसलेशन के जो हैं सारे प्रिंसिपल्स बताए जाएंगे और हाउ टू बी टॉप। और वक्फे वक्फे से आपको मैं बताऊंगी कि टॉपर हुड की, गोल्ड मेडलिस्ट की, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन विनर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम टॉपर भी बन सकते हैं और हम गोल्ड मेडलिस्ट भी बन सकते हैं। बिकॉज दे आर द क्रक्स ऑफ माई एजुकेशनल करियर। मेरे एजुकेशनल करियर का ये सारा क्रक्स है जो मैं आप लोगों के सामने पेश करती रहूँगी। तो 9th क्लास का यूनिट नंबर 10 स्टडी करेंगे आज हम, जिसका नाम है ड्रग एडिक्शन। यूनिट नंबर 10 क्लास 9, नेम ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन अब क्या होती है? ड्रग एडिक्शन, ड्रग होता है नशावर अद्वियात, नशावर अद्वियात या नशा। नशावर अद्वियात या नशा क्या होता है? जो इंसान को ज़हनी तौर पर सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देता है। डैट इज़ कॉल्ड ड्रग। उसको ड्रग कहते हैं और उर्दू में इसको नशा बोलते हैं। एडिक्शन जिसकी आदत हो जाए, जिसकी लत पड़ जाए, और एक ऐसी आदत जो बहुत मुश्किल से छूटती है। तो ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल ईवल, हमारी समाजी बुराई, मुआशरे की बुराई, और वो है ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन यानी कि नशे की आदत। तो हम इनको ट्रांसलेशन, क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि किसी भी टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होती है ट्रांसलेशन और दूसरी होते हैं ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि ट्रांसलेशन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेज यू कांट अंडरस्टैंड एंड यू कांट गेट फुल और हाईएस्ट मार्क्स। आप हाईएस्ट मार्क्स उसमें हासिल नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊंगी एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन विनर, टॉपर ऑफ वेरियस एग्जाम एंड स्कॉलरशिप होल्डर के एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और एक गोल्ड मेडलिस्ट की ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क होता है और कैसे आप यू कैन बी अ टॉपर, यू कैन बी अ गोल्ड मेडलिस्ट। और इसके अलावा जो है वो ग्रामर कॉन्सेप्ट्स होते हैं। जब तक ग्रामर कॉन्सेप्ट्स की समझ नहीं आती, हम जो है वो प्रोग्रेस ग्रामर के या इंग्लिश की दुनिया में नहीं कर सकते। बल्कि किसी लैंग्वेज की भी ग्रामर जब तक समझ नहीं आती, वी कांट मेक प्रोग्रेस इन दैट सब्जेक्ट। तो अब वी आर गोइंग टू स्टडी ड्रग एडिक्शन विद टेंसेस के अंडरस्टैंडिंग के साथ हम पढ़ेंगे। इस तरह हमारे टेंसेस रिवाइज होते जाएंगे। और अगर आपको नहीं आते तो एक टेंस एक यूनिट में इतनी बार रिवाइज होता है, इतनी दफ़ा बताया जाता है कि वो आपके माइंड में बैठ जाता है। तो ड्रग एडिक्शन, यूनिट नंबर 10 ड्रग एडिक्शन, पैराग्राफ नंबर 1 पेज 105 शुरू करते हैं। ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, एक आम मसला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में, पूरी दुनिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, टुडे, आज। अब वो कहता है ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम, एक मसला है, एक आम मसला है, एक मुश्तरका मसला है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, टुडे, आज। वो कहता है कि नशे की आदत आज पूरी दुनिया में एक आम मसला है। इसमें उसने कोई टेंस यूज़ नहीं किया, उसने यूज़ ऑफ इज़ आर एम किया है और उसने एक इन्फॉर्मेशन कन्वे की है कि जो नशे की आदत है वो पूरी दुनिया में एक आम मसला है, सारी दुनिया में फैला हुआ है और ये सारी दुनिया के लोग जो है वो नशे की आदत में मुब्तला हैं। देयर आर, वहाँ हैं मैनी फॉर्म्स, कई अशकाल ऑफ ड्रग एडिक्शन। अब नशे की आदत की कई इकसाम है, नशे की आदत की कई इकसाम है। बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे खतरनाक, बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे खतरनाक ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में से सबसे खतरनाक इज़ द एब्सोल्यूट, मुकम्मल, डिपेंडेंट, इन्हिसार होना ऑन इट, इस पर है। अब वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है अभी तक। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, नशे की कई इकसाम है। कहते हैं बहुत सारी फॉर्म्स में नशा होता है, लेकिन कौन सा? बट द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल, लेकिन इन सब में से सबसे खतरनाक इज़ एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, मुकम्मल इन्हिसार है ऑन इट, इस पर, जिसमें इंसान जो है वो नशा किए बगैर ना रह सके और इस पर इतना इन्हिसार कर ले कि उसको दुनिया की होश ही ना रहे। तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिपेंडेंस, मुकम्मल इन्हिसार होना ऑन इट, इस पर। कहता है नशे की बड़ी शक्लें हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक शक्ल जो है वो इस पर मुकम्मल इन्हिसार करना है कि जिसके बगैर इंसान रह ना सके। नेक्स्ट करते हैं लॉन्ग टर्म यूज़, लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे तक, लॉन्ग टर्म यूज़, लंबे अरसे तक इस्तेमाल ऑफ ड्रग्स, मंशियात का, नशावर अद्वियात का लंबे अरसे तक इस्तेमाल, कॉजेज़ वजह बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट
ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اسٹوڈنٹ جب اضافہ ہوتا ہے تو وہ پریزنٹ انڈیفینٹ بن جاتا ہے. لانگ ٹرم یوز آف ڈرگس, منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال, کازز وجہ بنتا ہے, پرماننٹ مستقل مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل اور جسمانی سکنس بیماری کا. لمبے عرصے تک منشیات کا استعمال ذہنی اور جسمانی بیماریوں کا یا بیماری کا سبب بنتا ہے. اور جب آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو جیسے کہ پریزنٹ ڈیفینٹ کی پہچان ہے, پریزنٹ ڈیفینٹ کی پہچان کیا ہے کہ اس کے اینڈ پہ تا ہے, تی ہے, تے ہیں آتے ہیں. تو جب ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کی ٹرانسلیشن کرتے وقت بھی اردو میں اس کے اینڈ پہ تا ہے, تی ہے, تے ہیں آئیں گا. کیسے؟ منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال ذہنی اور جسمانی بیماری کا سبب بنتا ہے. کچھ کائنڈز اقسام آف ڈرگس, منشیات کی کچھ اقسام. ڈیٹ کاز جو وجہ بنتی ہیں, پریزنٹ ڈیفینٹ کیونکہ فرسٹ فارم یوز ہوئی ہے. ڈیٹ کاز جو وجہ بنتی ہے, ڈسٹربنس خرابی کی, آف مائنڈ ذہن کی, اینڈ باڈی اور جسم کی. کہتے ہیں کہ سم کائنڈز آف ڈرگس, کچھ منشیات کی اقسام. ڈیٹ کاز جو وجہ بنتی ہیں, ڈسٹربنس خرابی کی, آف مائنڈ ذہن کے, اینڈ باڈی اور جسم کے. اور ہیروئن, وہ ہیروئن ہے. میریجوانا جس کو چرس یا بھنگ بولتے ہیں اردو میں, وہ ہے. ٹبیکو تمباکو ہے. ویلیم کس کو کہتے ہیں؟ ویلیم اسٹوڈنٹس وہ گولی ہوتی ہے, نشاور گولی ہوتی ہے جو ہم ذہنی سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں. کوکائن ہو گئی. اینڈ الکوہل اور شراب. کہتے ہیں کہ اب یہ جو ساری ہیں جس میں ہیروئن آ جاتی ہے. سم کائنڈز آف ڈرگس, کچھ منشیات کی اقسام. ڈیٹ کاز جو وجہ بنتی ہیں, ڈسٹربنس آف مائنڈ اینڈ باڈی. کچھ منشیات کی اقسام جو ذہن اور جسم کی خرابی کی وجہ بنتی ہیں, ان میں سے ہیروئن, میریجوانا یعنی چرس یا بھنگ, ٹبیکو تمباکو, ویلیم بھی اس کو لکھ سکتے ہیں, اور نشاور گولی جو ذہنی سکون کا سبب بنتی ہے, الکوہل اور شراب ہے. یہ مختلف قسم کی نشاور ادویات ہوتی ہیں جو انسان جو ہے وہ کھاتا ہے. اب نمبر 2 وہ کیوں, پہلے وہ بتایا پہلے پیراگراف میں اس نے کہ ڈرگ ایڈکشن ہوتی کیا ہے اور کون کون سی ڈرگز ہوتی ہیں اور یہ کیا کرتی ہیں. اب یہ بتائے گا کہ کیوں لوگ ڈرگز کا استعمال کرتے ہیں, کیوں لوگ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, کیوں لوگ منشیات کی طرف جاتے ہیں. تو سیکنڈ پیراگراف جو ہے وہ اس میں اس کی وجہ بتائے گا. نمبر 2 پیراگراف, ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت از کازڈ وجہ بنتی ہے بائی انوائرمنٹل فیکٹرز, ہمارے ماحولیاتی عناصر کی وجہ سے نشے کی عادت پروان چڑھتی ہے. A few important, چند اہم environmental factors ماحولیاتی عناصر, ماحولیاتی اسباب that may cause جو وجہ بنتے ہیں drug addiction, جو منشیات کی یا نشے کی عادت کی وجہ بنتے ہیں, اور بیڈ پیر انفلوئنس, بیڈ برا, پیر ساتھی, انفلوئنس برے ساتھی کا اثر ہے. اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا a man is known by the company he keeps, ایک انسان جانا جاتا ہے اپنی کمپنی سے. اب سب سے بڑی اور اہم وجہ اس نے کہی ہے نشے کی عادت کا, the bad peer influence, برے ساتھی کا اثر. جیسا ساتھی استعمال کرے گا ویسا آپ کریں گے. تو سب سے پہلا اثر دوست کا انتخاب ہوتا ہے, بیڈ peer influence, برے ساتھی کا اثر. اینڈ troubled اور مشکلات, ڈومیسٹک گھریلو بیک گراؤنڈ پس منظر, اور مشکلات کا شکار گھریلو پس منظر, اور مشکلات کا شکار گھریلو پس منظر. مثلا آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے اور وہ اتنی سیویئر ہے, چاہے وہ مالی ہو, چاہے وہ آپ لوگوں کا خاندانی کوئی پرابلم ہو, تو اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ویسے لوگ ہیں وہ نشے کی طرف جاتے ہیں. کہتے ہیں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن ویری فیو امپورٹنٹ فیکٹرز, چند اہم جو ہیں وہ یہ ہیں, آر دا بیڈ پیر انفلوئنس, برے ساتھی کا اثر, اینڈ ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ, اور مشکلات کا شکار گھریلو پس منظر ہے. وین ینگ پیپل, جب نوجوان لوگ, ریمین رہتے ہیں, پریزنٹ ڈیفینٹ فرسٹ فارم, وین ینگ پیپل جب نوجوان لوگ ریمین رہتے ہیں, ان بیڈ کمپنی جب نوجوان لوگ بری کمپنی میں رہتے ہیں, اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس, ڈو پریزنٹ ڈیفینٹ فرسٹ فارم, ڈو ایکسپیریمنٹس, تجربات کرتے ہیں, ان دا نیم آف ایڈونچر, اور کارناموں کے نام پر تجربات کرتے ہیں. دے مے فال اپرے
فال پرے ہوتا ہے شکار ہو جانا. دے میں فال پرے ٹو ایڈکشن, تو وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں, نشے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں. فال پرے ٹو ہوتا ہے نشے کی عادت کا شکار ہو جانا. دا پیپل, اب دوسرے نمبر پہ کون سے آتے ہیں؟ دا پیپل ہو آر ڈسسیٹسفائڈ. دا پیپل وہ ہو آر ڈسسیٹسفائڈ, جو ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں, کبھی بھی اپنے حالات سے مطمئن نہیں ہوتے, وہ ڈسسیٹسفائڈ. اینڈ ڈسکنٹینٹڈ, اور جو کبھی صابر نہیں ہوتے, شکر نہیں کرتے, ناخوش لوگ. غیر مطمئن لوگ ہوں گے, ناخوش لوگ ہوں گے. ود دیئر لائف, اپنی زندگیوں سے ناخوش لوگ. میں آلسو, ہو سکتا ہے بھی, ریزورٹ کی طرف جانا, ریزورٹ ہوتا ہے کی طرف جانا, ٹو اے ڈرگ ایڈکشن, وہ بھی نشے کی عادت کی طرف جاتے ہیں. ان آرڈر ٹو سیک, حاصل کرنے کے لیے, این ایسکیپ, بچاؤ, فرام رسپانسبلٹیز, زندگی کی ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے وہ بھی نشے کی عادت کا شکار ہو جاتے ہیں. نمبر 3 پیراگراف, جس میں وہ بتائے گا کہ کون کیسے ان کو اب بحال کیا جائے. پہلے فرسٹ پیراگراف میں اس نے بتایا ڈرگ ایڈکشن ہوتی کیا ہے, پھر اس نے ان ڈرگ ایڈکشنز کی شکلیں بتائیں گے. ہیروئن ہوتی ہے, میری جوانا ہوتی ہے, اور جو ہے الکوہل ہوتی ہے, ویلیم ہوتی ہے. پھر اس نے بتایا کہ دیر آر کازز, وجوہات ہوتی ہیں. بیڈ پیر کمپنی, برے ساتھی کا اثر ہوتا ہے. پھر ٹربل ڈومیسٹک بیک گراؤنڈس, مشکلات کا شکار گھریلو پس منظر ہو سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ جو لوگ ہو آر ڈسسیٹسفائڈ, جو غیر مطمئن ہوتے ہیں, اینڈ ڈسکنٹینٹڈ ود دیئر لائفز, اور اپنی زندگیوں سے ناخوش ہوتے ہیں. میں آلسو ریزورٹ ٹو ایڈکشن, وہ بھی نشے کے شکار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ان آرڈر ٹو سی اینڈ اسکیپ, بچاؤ کے لیے, بچنے کے لیے, فرام دا رسپانسبلٹیز آف لائف, اپنی زندگی کی رسپانسبلٹیز, اپنی زندگی کی جو ہے وہ ذمہ داریوں سے بچنے کے لیے وہ بھی نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. اب وہ بتائے گا کہ بحالی سینٹر, اس کو کیسے اب ریکور کیا جائے. نمبر 3 یونٹ, دا موسٹ امپورٹنٹ میئر, سب سے اہم قدم, ٹو بی ٹیکن, اٹھایا جانا چاہیے. ان دس ریکارڈ, اس سلسلے میں سب سے اہم قدم از دا ریہیبلیٹیشن, بحالی ہے. یعنی کہ جو نشے کا شکار ہو چکا ہے اس کو دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لایا جائے. ریہیبلیٹیشن, بحالی, اینڈ ریکوری, اور صحت یابی آف اے ڈرگ ایڈکٹ, ایک نشے کے شکار کی بحالی اور صحت یابی ہے. سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم قدم اس سلسلے میں ایک نشے کی عادت کا شکار فرد کی بحالی اور صحت یابی ہے. وہ دوبارہ نارمل زندگی کی طرف آ جائے, تو یہ سب سے اہم ہے. ان مینی کنٹریز, کئی ملکوں میں, انکلوڈنگ پاکستان, پاکستان میں ایڈکٹس, نشے کا شکار, دیئر فیملیز, ان کے خاندان, اینڈ فرینڈس, اور دوست, کنسیڈر, سمجھتے ہیں, پریزنٹ ڈیفینیٹ کیونکہ فرسٹ فارم ہے, کنسیڈر اٹ, اس کو سمجھتے ہیں, اے ٹیبو, ایک ممنوع چیز. ممنوع کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ کراس ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو ہماری خاندان کی عزت نہیں رہے گی. ٹیبو, ٹیبو کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کرنا بھی لوگ گوارا نہ کریں, جس کے بارے میں لوگ بات کرنا بھی پسند نہ کریں. جیسے وہ شجرے ممنوعہ ہیں, شجرے ممنوعہ ہیں, یعنی ایسا درخت جس کو اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, تو وہ وہی ہے. ٹیبو اس چیز کو بولتے ہیں. کئی ملکوں, پاکستان سمیت, جہاں پہ نشے کا شکار لوگ, ان کے خاندان اور دوست اس کو ممنوع سمجھتے ہیں. ٹو شیئر دیئر پرابلم, اپنے مسائل کے بارے میں بات چیت کرنا ود ادرس. کئی ملکوں, پاکستان سمیت کئی ملکوں میں نشے کا شکار لوگ, ان کے خاندان اور دوست دوسروں کے ساتھ اپنے مسائل کو کے بارے میں بات چیت کرنا بھی ممنوع سمجھتے ہیں, ممنوع شجر سمجھتے ہیں. دے فیل پریزنٹ ڈیفینیٹ فرسٹ فارم, دے فیل, وہ محسوس کرتے ہیں, ایمبیرسڈ, وہ پریشانی محسوس کرتے ہیں. ٹو ٹاک, بات کرنا, اباؤٹ اٹ, اس کے بارے میں, وہ اس کے بارے میں بات کرنا کے لیے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, یعنی وہ اچھا نہیں سمجھتے. فار دا فیئر آف بینگ ڈکلیئرڈ, فار دا فیئر, ڈر کی وجہ سے, آف بینگ ڈکلیئرڈ, کہ ایسا نہ قرار دیا جائے, اینڈ آؤٹ کاسٹ, ایسا نہ ہو کہ اسے ایک آوارہ گرد قرار دے دیا جائے. لوگ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ہم کوئی مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں تو لوگ اس کا سلوشن دینے کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ کاسٹ کرا دیتے ہیں. کیا کرا دیتے ہیں؟ آوارہ گرد ہے بھائی, اچھا انسان نہیں ہے, اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو وہ جو ریہیبلیٹیشن ہونی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی, بحالی ہونی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی. دس ناٹ اونلی میکس, پریزنٹ ڈیفینیٹ فرسٹ فارم, میکس, دس ناٹ اونلی کیا ہوتا ہے؟ نہ صرف, یہ نہ صرف میکس دا کیور ڈیفیکلٹ, یہ نہ صرف علاج مشکل بنا دیتا ہے,
بٹ ان موسٹ آف دا کیسز لیکن زیادہ تر معاملات میں, زیادہ تر صورتوں میں دا ایڈکٹس نشے کے عادی ڈائی مر جاتے ہیں ڈیو ٹو لیک آف کمی کی وجہ سے, ٹائملی بر وقت ٹریٹمنٹ, علاج اینڈ کاؤنسلنگ اور مشورہ نہ ہونے کی وجہ سے. اب کیا کیا ہوتا ہے, یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے بلکہ بر وقت علاج اور مشورہ نہ ہونے کی وجہ سے نشے کے عادی بہت سارے صورتوں میں مر جاتے ہیں. یعنی ان کے خاندان کے لوگ دوسروں سے ڈسکس نہیں کرتے, ان کو ٹیبو سمجھتے ہیں. پہلے اس نے بتایا ڈرگ ایڈکشن ہوتی کیا ہے, دوسرا اس نے بتایا پھر یہ لوگ کیوں ڈرگ ایڈکشن کرتے ہیں, تیسرا وہ بتا رہا ہے کہ اگر اس کو بحالی سینٹر ہیں لیکن لوگ جو ہیں اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں. اور زیادہ صورتوں میں کیا ہوتا ہے, نشے کے شکار عادی بر وقت جب ان کو علاج نہیں ملتا, جب ان کو کیا مشورہ نہیں ملتا تو لوگ مر جاتے ہیں نشے کے عادی بیچارے. نمبر 4, ریہیبلیٹیشن سینٹرز, بحالی کے مراکز, وہ جگہ جہاں پہ نشے کے عادیوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کی اس عادت کو چھڑایا جا سکے, تو اس کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کہا جاتا ہے, بحالی کے مراکز. ریہیبلیٹیشن سینٹرز آر دا بیسٹ پلیسز, وہ بہترین جگہیں ہیں فار دا ریکوری پروسیس, بحالی کے عمل میں, آف ایڈکٹس, نشے کے عادی کے بحالی کے مرحلے میں. جو بحالی مراکز ہیں وہ بہترین جگہ, کیونکہ ہر وقت ان کو سپروائز کیا جاتا ہے, کیونکہ ہر وقت ان کو نگہداشت کی جاتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اب ان میں امپرومنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. کمپلیٹ مکمل میڈیکل طبی سپورٹ مدد, مکمل طبی مدد اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی از پرووائڈیڈ. ایز آر ایم کے بعد اسٹوڈنٹ جب تھرڈ فارم آتی ہے تو وہ پریزنٹ ڈیفینٹ پیسیوائز ہو جاتا ہے. کمپلیٹ گائیڈنس اینڈ میڈیکل سپورٹ, مکمل طبی مدد اور رہنمائی دی جاتی ہے ٹو دیز پیپل, ان لوگوں کو ان دی سینٹر. دو باتیں ہوتی ہیں, مکمل طبی مدد دی جاتی ہے یعنی ان کا علاج کیا جاتا ہے, اور رہنمائی دی جاتی ہے ان مراکز میں ان لوگوں کو جو نشے کے عادی ہو جاتے ہیں. ڈرگ ایبیوزرز, نشہ استعمال کرنے والے, دیئر فور مسٹ بی ٹیکن ٹو پراپر, مسٹ بی ٹیکن, ان کو چاہیے ٹو پراپر مناسب اینڈ سرٹیفائڈ اور مستند ریہیبلیٹیشن سینٹر, اور ان کو سرٹیفائڈ مستند بحالی کے مراکز میں لے جایا جائے, یہ بڑا اہم ہے. ویئر پراپر ٹریٹمنٹ, جہاں مناسب علاج اینڈ کیور از اویلیبل, جہاں جو مناسب علاج ہے ان کے لیے مہیا ہو, جہاں پہ مناسب علاج ان کو میسر ہو. ہوئیور, تاہم دس ریکوائرز, پریزنٹ ڈیفینٹ فرسٹ فارم کے ساتھ ایس, دس ریکوائرز, اس کو ضرورت ہوتی ہے ریپڈ, تیزی سے, آئیڈینٹیفیکیشن, شناخت, فوری شناخت آف دا پرابلم آف ڈرگ ایڈکشن, اس کے لیے نشے کے عادی کے مسئلے کی فوری شناخت اینڈ فل کوآپریشن اور مکمل تعاون آف دا وکٹم, شکار کا, ود دا ٹیم آف دی سینٹرز. تاہم اس کے لیے نشے کے عادی کا ان مراکز کے ٹیم کے ساتھ مکمل تعاون اور مسئلے کی فوری جو ہے وہ شناخت ضروری ہے. دو چیزیں ضروری ہیں, ایک تو جو ڈرگ ایڈکشن ہوئی ہے, نشے کی عادت پڑی ہے, اس نشے کی عادت کا فوری شناخت کی جائے. دوسرا جو نشے کی عادت کا شکار ہو گیا نا, اس کو ان جو مراکز ہیں ان کی جو ٹیم ہے جو ان کا علاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ تعاون بھی ضروری ہے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی, ایک تو مسئلہ فوری پہچان لیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہو گیا, نشے کی عادت کا شکار ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ شکار ہو گیا, پتہ چل گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کو مکمل تعاون بھی کرنا چاہیے, کس کے ساتھ, جو یہ مراکز کی ٹیم ہے جو اس کا علاج کر رہے ہیں, تبھی علاج ممکن ہوگا. نمبر 5, دا ادر فیکٹر, دوسرا جو وجہ ہے, دیٹ کنٹریبیوٹس پریزنٹ ڈیفینیٹ, کیونکہ فرسٹ فارم کے ساتھ ایسا ہے, دیٹ کنٹریبیوٹس, جو وجہ بنتی ہے ٹو دا ریہیبلیٹیشن, بحالی کی آف ڈرگ وکٹمز از پراپر کاؤنسلنگ. اب جی وہ مناسب مشورہ ہے دوسرا آنسر. اچھا جی, دوسرا آنسر جو نشے کی عادت کا شکار لوگوں کی بحالی کا سبب بنتا ہے وہ ہے از کاؤنسلنگ, مشورہ. اس کاؤنسلنگ, اس کو مشورہ دیا جائے, اس کو گائیڈنس دی جائے کہ یہ بری بات ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے, اس سے آپ کی اپنی طبیعت خراب ہو رہی ہے. دا سونر اٹ از ڈن, جتنا جلدی یہ کیا جائے, دا بیٹر اٹ از فار دا وکٹم, جتنا جلدی یہ کیا جائے اتنا جو ہے وہ نشے کے عادی کے لیے ضروری ہے, بہتر ہے. دا کاؤنسلنگ پروسیس, مشورہ دینے کا مرحلہ مسٹ کنٹینیو, جاری رہنا چاہیے, ایون آفٹر دا ڈرگ ایبیوزر, حتیٰ کہ جو منشیات استعمال کرنے والا ہے, از ریہیبلیٹیٹڈ,
اس کو بحال کر دیا گیا. کہتے ہیں مشورہ دینے کا عمل جو نشہ کے عادی انسان ہے اس کی بحالی کے بعد بھی اس کو دیتے رہنا چاہیے. بیکاز آف دا ڈینجر آف ریلیپس دوبارہ مسئلے سے مبتلا ہونے کی، یعنی کہ بیکاز آف دا ریلیپس دوبارہ بیماری میں نہ چلا جائے، دوبارہ اس مسئلے میں نہ چلا جائے. تو پھر جب وہ صحت یاب بھی ہو جائے تب بھی اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے، اس کو مشورہ دینا، اس کو گائیڈ کرنا ضروری ہے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بیکاز آف دا ڈینجر خطرہ نہ بن جائے آف ریلیپس دوبارہ بیماری میں مبتلا ہونے کا. ڈاکٹر فیملی، خاندان اینڈ فرینڈز اور دوست مسٹ کنٹینیو جاری رکھنا چاہیے ٹو کریٹیکلی واچ، تنقیدی طور پہ دیکھنا، یعنی بڑا غور و فکر کرنا چاہیے اس کے اور بڑے اچھے سے دیکھنا چاہیے. اینڈ کاؤنسل اور مشورہ دینا چاہیے دا وکٹم، شکار کو، فار بیٹر موٹیویشن، بہتر تحریک اینڈ ایڈجسٹمنٹ، تبدیلی کے لیے. اب ڈاکٹرز خاندان اور دوستوں کو ان کو تنقیدی طریقے سے دیکھنا چاہیے، یعنی مکمل اس کو دیکھتے رہنا چاہیے، سپروائز کرتے رہنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے تاکہ نشے کے عادی کا شکار کو بہتر تحریک دی جائے، اس کو متحرک کیا جائے، اس کو تبدیلی محسوس کروائی جائے کہ یہ تبدیلی اچھی ہے، آپ کو اس میں رہنا ہے. اگر آپ دوبارہ نشے میں جائیں گے تو آپ کو فیملی، خاندان جو ہے وہ، سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو اچھا نہیں سمجھے گی. نمبر 6 the last paragraph of drug addiction. Now drug addiction is really a very serious threat. نشے کی عادت ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے. تو اینی سوسائٹی، کسی بھی معاشرے میں، ان پاکستان الون، صرف پاکستان میں دیر آر آلموسٹ تقریباً 5 ملین 50 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس، 50 لاکھ نشے کے عادی لوگ موجود ہیں. صرف پاکستان کی اگر بات کی جائے تو نشے کے عادی کے لوگ کتنے ہیں؟ 50 لاکھ ہیں. ایڈکٹس، نشے کے عادی جو ہیں انڈر کو گزرتے ہیں نیومرس اکنامک، کئی معاشی، سوشل، سماجی اینڈ ہیلتھ پرابلمز اور صحت کی مسائل سے. اب نشے کے جو عادی ہوتے ہیں وہ کئی پیسہ وہ کماتے نہیں ہیں، لوگ ان کو اچھا سمجھتے نہیں ہیں، اور پھر جو ان کی صحت ہے وہ بھی کسی کے دھیان میں نہیں ہوتی. تو وہ کون سے مسائل سے گزرتے ہیں نشے کے عادی؟ معاشی، سوشل، سماجی اینڈ ہیلتھ اور صحت کے مسائل سے گزرتے ہیں. دا گورنمنٹس، حکومتیں آل اوور دا ورلڈ، پوری دنیا کی ہیو بین ٹرائنگ، کوشش کر رہی ہیں. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہیز بین اور ہیو بین کے ساتھ جب فورتھ فارم آ جاتی ہے، ING والی فارم آ جاتی ہے اسٹوڈنٹس، تو وہ ہوتی ہے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اب ساری دنیا کی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں ٹو ایلیمینیٹ، کے ختم کر دی ہے ڈرگ ایڈکشن فرام سوسائٹی. پوری دنیا کے معاشرے، پوری دنیا کی حکومتیں سوسائٹی سے، معاشرے سے یہ نشے کی عادت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. بٹ اسٹل، لیکن ابھی بھی مور ایفرٹس آر نیڈیڈ. ERM کے بعد جب اسٹوڈنٹ تھرڈ فارم آ جاتی ہے تو پریزنٹ انڈیفینٹ پیسیوائز ہو جاتا ہے. بٹ اسٹل مور ایفرٹس آر نیڈیڈ، لیکن ابھی بھی زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے ٹو کمپلیٹلی وائپ اٹ آؤٹ، کمپلیٹلی مکمل صفایا کرنے کے لیے. اس کا ایلیمینیٹ ہوتا ہے ختم کرنا، وائپ ہوتا ہے صفحہ ہستی سے مٹانا. تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے زیادہ کوششوں کی ضرورت ہے. دس کین اونلی بی میڈ پاسبل، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے if people become increasingly، if the people، اگر لوگ ہو جائیں increasingly aware of threats، اگر لوگ ان خطرات سے آگاہ ہو جائیں that drugs pose، جو منشیات کرتی ہیں. they should، وہ ان کو حلف لینا چاہیے، ان کو عہد کرنا چاہیے فارملی، مضبوطی سے، ٹو لیو اے ہیلدی اینڈ میننگ فل لائف، کہ وہ ایک صحت مند اینڈ میننگ فل اور بامانی زندگی بسر کریں گے. تو اس نے چھوٹے سے لیسن میں اس نے یہ بھی بتا دیا ڈرگ ایڈکشن ہوتا کیا ہے. پھر اس نے بتایا کہ ڈرگ ایڈکشن کے اسباب کیا ہوتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے انسان جو ہے ڈرگ ایڈکشن کا شکار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ ریہیبلیٹیشن، بحالی کے مراکز کون سے ہوتے ہیں. پھر اس نے بتایا رائٹر نے کہ کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے. کاؤنسلنگ کے بعد پوری دنیا کی گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن سب سے اہم مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کو، ان لوگوں کو احساس دلائیں کہ انہیں ایک صحت مند اور بامانی زندگی گزارنی ہے. تو ورڈز میننگ کی طرف آتے ہیں. ڈرگ، نشاور، ایڈکشن، عادت، ایبسلیوٹ، مکمل، ڈپینڈنس، انحصار، پرماننٹ، مستقل، رسکی، خطرناک، ڈسٹربنس، خرابی، انوائرمنٹل، ماحولیاتی، پیر، ساتھی، ہمجولی، دوست، ٹربل، تکلیف. ڈسکنٹینٹڈ، جو نا خوش ہوتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے، ریسورٹ ٹو، وہ دوبارہ چلے جاتے ہیں، دوبارہ مائل ہو جاتے ہیں. غیر اقدام، ان دس ریگارڈ، اس سلسلے میں ٹیبو جو ہوتا ہے وہ ممنوع ہوتا ہے. ایسی چیز جس کے بارے میں لوگ بات کرنا بھی پسند نہ کریں.
embarrassed परेशान, आउटकास्ट आवारा, सर्टिफाइड मुस्नद, आइडेंटिफिकेशन शनाख्त, रिलैप्स बीमारी के पलट आने का अमल, अंडरगो बर्दाश्त करना, एलिमिनेट ख़त्म करना, वाइप आउट सफ़ा हस्ती से मिटा देना, को सामना करना, मीनिंगफुल बामकसद थ्रेट एंड जी। स्टूडेंट्स इस यूनिट में प्रेजेंट डेफिनेट यूज़ हुआ है, एक्टिव भी और पैसिव भी, ज़्यादा एक्टिव यूज़ हुआ है। और एक सेंटेंस आया वो एक और टेंस का आया, तो आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में वो कौन सा टेंस है। और इस तरह अगर आप टेंसेस को मद्देनज़र रखते हुए अपनी ट्रांसलेशन करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो आपकी राइटिंग से इंप्रेस होगा, और जब एग्जामिनर इंप्रेस होता है तो इसका मतलब ये है कि आप मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़ और हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।